अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान में एहतसाब या एहतसाब का इदारा दोनों ही मुतनाज़ा रहे हैं। सैफुर रहमान से लेकर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल तक नैब वो इदारा रहा कि जिस पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के इल्ज़ामात लगाए गए। अगर आपको याद होगा तो साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल, इनके हवाले से तो जो अपोजिशन थी उस वक्त की, यानी वो पार्टीज जो इस वक्त हुकूमत में है, वो ये कहते नहीं थकती थी कि साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और नैब का गठजोड़ है। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब उस वक्त के जो अपोजिशन लीडर थे, ये कहा करते थे कि नैब न्याजी गठजोड़ एग्जिस्ट करता है। और उन्होंने भी कई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के इल्ज़ाम लगाए कि उनको ज़बरदस्ती अपोजिशन को या मुखालफिन को दबाने के लिए, उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए जानबूझकर झूठे केसेस बनाए गए। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के हवाले से फिर एक और तनाज़ा खड़ा हुआ जब तैयबा गुल नामी खातून एक मुबैना वीडियो सरफेस हुई जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि साबिक चेयरमैन नैब ने उनको हरासा किया है। फिर उसके बाद की सारी दास्तान भी आपके सामने है। लेकिन अब एक मरतबा फिर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, जो कि साबिक चेयरमैन नैब हैं, उनके हवाले से यही मुतासरा खातून यानी तैयबा गुल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को इन्होंने एक दरख्वास्त दी है और इन्होंने इंसाफ जो है वो मांगा है, जिस पर हमने ये भी देखा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं नूर आलम साहब, इनकी जानिब से ये कहा गया कि वो बिल्कुल जो तलब है उनको किया भी जाएगा साबिक चेयरमैन नैब को, और इस हवाले से इस तमाम चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। फिर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से भी सहाफ़ियों ने जब सवाल किया इस हवाले से, तो उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक जो है वो इस पर कार्रवाई की जाएगी। आज इन फोकस हैं तैयबा गुल, हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो ये बाय प्रोफेशन लॉयर हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस तैयबा। आपसे मेरे गुफ्तगू का आगाज़ ज़ाहिर है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की इस दरख्वास्त के हवाले से ही होगा। आपने अपनी दरख्वास्त का जो सब्जेक्ट लिखा है उसमें आपने ये कहा है कि इंक्वायरी इनिशिएट की जाए साबिक चेयरमैन नैब, डीजी नैब और नैब के दीगर ऑफिशियल्स पर। मैं ये जानना चाहूँगी किस किस्म की इंक्वायरी और इंक्वायरी क्यों, क्या किया है इन लोगों ने? अस्सलाम वालेकुम नादिया, थैंक यू सो मच मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए और मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए। मैंने बिल्कुल लिखा है, पीएससी में एप्लीकेशन दी है, उसमें मैंने इंक्वायरी के लिए ये लिखा है कि जो मेरी वीडियो, सबसे पहले तो मेरी वीडियो एक अमानत के तौर पे सिटीज़न पोर्टल को मैंने दी और उस अमानत में ख़यानत इस तरह से की गई कि मेरी इजाज़त के बगैर वो वीडियोस पहले एक टीवी चैनल पे उसमें ऑन एयर कर दी गई मेरी इजाज़त के बगैर। उसके बाद उसको जो है तरदीद चलाई गई और उसमें भी मेरी कोई कंसेंट शामिल नहीं था। उसके बाद उस वीडियोस को ये देखें कि उन वीडियोस का बेनिफिशरी कौन था। अगर उसका बेनिफिशरी पीटीआई थी, इमरान खान साहब थे, तो उसमें मुझे टारगेट किया गया, मेरी फैमिली को टारगेट किया गया। उन लोगों ने अपना फ़ायदा उठाने के लिए मुझे यूज़ किया। मैं एक पाकिस्तान की एक इज्जत होते हुए एक औरतों की जंग लड़ रही थी, जिसमें मतलब मैं, बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो सामने नहीं आ सकती, लेकिन मैंने हिम्मत की या मुझे ऐसे मजबूर कर दिया गया कि मैं ये चीज़ सामने लेके आऊँ। और आप देख सकते हैं कि औरतें सामने क्यों नहीं आती, इसी वजह से, क्योंकि जो मेरे साथ इन्होंने किया। सो तैयबा, मैं कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी, हम आगे चल के इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप उसी मुबैना वीडियो के हवाले से आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को राब्ता किया, एम आई राइट? जी जी बिल्कुल। ओके, सो मुझे ये बताइएगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फोरम क्यों? मैंने साबका में भी आपने जो है वो सेनेट के डेप्यूटी चेयरमैन जो इस वक्त सलीम मांडवी वाला साहब थे, उनके लिए भी आपने एक दरख्वास्त दी थी, उस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन क्यों नहीं, क्योंकि आप तो खुद लॉयर हैं, आपने खवातीन की जो हरासमेंट है उसका जिक्र कर रही हैं, तो फिर अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रही? वाई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इनकी क्या जुरिस्डिक्शन होगी इसमें? नादिया, मैं एक लॉ की स्टूडेंट होने के नाते सबसे पहले जो है वो मैं अदालत में ही गई हूँ। अदलिया से मुझे इंसाफ की उम्मीद भी है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाएगा। उसके लिए मैं मेरा एक केस चल रहा है इनके खिलाफ, नैब के खिलाफ पिटीशन चल रही है लाहौर नैब में, कोर्ट नंबर 1 असदुल्ला साहब की अदालत में। उसके बाद एक शरीयत अदालत में मेरी एक पिटीशन चल रही है चेयरमैन नैब के खिलाफ, और ये अब की नहीं चल रही, ये मैं तकरीबन 2 साल हो चुके हैं जो शरीयत अदालत में चल रही है।
اور تقریباً 4 سے 5 ماہ جو نیب کی عدالت میں ہے وہ چل رہی ہے. ایک جو امانت میں خیانت ہوئی تھی وہ ہائی کورٹ میں انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہے, پروسیس میں ہے, وہ بھی میں جلدی لگا دوں گی. اوکے, سو عدالت کے ایک آپ نے کہا شریعت عدالت میں, احتساب عدالت میں, ایک آپ پٹیشن ہائی کورٹ کے اندر بھی لے کر جائیں گی. سو اس سب کے باوجود آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس معاملے کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ڈیل کرے؟ ہاں جی بالکل, میں چاہتی ہوں کہ وہ اس کو جتنی ہو سکتی ہے اس کی انکوائری کروائے, جس حد تک جا سکتے ہیں اس کی فرانزک کروائیں ویڈیوز کی, کیونکہ میں نے یہ ویڈیوز ایڈٹ نہیں کی, میں نے یہ سیل نہیں کی. اگر میرے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے بلیک میل کرنے کے لیے ویڈیوز بنائی, بالکل ایسا نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا تو میں یہ ویڈیوز سیل کر سکتی تھی, میں کسی بھی پارٹی کو دے سکتی تھی, اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتی تھی. میں نے سب سے پہلے یہ سٹیزن پورٹل پہ سینڈ کی, صرف انصاف کے اصول کے لیے, اور جو کہ مجھے نہیں مل سکا. اوکے, میں کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کیونکہ یہ بالکل اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ میں کہوں گی کہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے, میں ابھی بھی کیونکہ جو فنکشنز آپ پڑھیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے, آپ کو علم ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کیونکہ یو آر اے لائر بائی پروفیشن, کہ ان کے فنکشنز کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے کارپوریشنز ہو گئے, ادارے ہو گئے, ان میں اگر کوئی فائنینشیل جو ہے وہ کوئی امبیزمنٹ ہو یا کوئی اس قسم کے معاملات ہو تو وہ دیکھتے ہیں. لیکن جس قسم کا معاملہ آپ اٹھا رہی ہیں اور تحقیقات کا آپ مطالبہ کر رہی ہیں, وہاں پر تو یہ ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ نوعیت کا معاملہ ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی واز دا رائٹ فورم ٹو ریز اٹ؟ یہ تو پھر ایک زیادہ سیاسی فورم میں سمجھتی ہوں بن جاتا ہے. نادیہ, میں اس اپنے انصاف کے اصول کے لیے جو میں جنگ لڑی ہوں اس کے لیے میں ہر فورم پہ گئی ہوں. میں نے کوئی فورم میرا نہیں خیال چھوڑا ہے, اور یہ بھی اسی ایک کڑی کا حصہ ہے کہ مجھے اس میں انہوں نے لاسٹ ٹائم جو ہے اور کیسز بھی اٹھائے اس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں, تو مجھے 1-2 دفعہ پہلے بھی کہا گیا کہ آپ اس میں جائیں. تو ابھی جب میں نے اس میں اپلیکیشن دی ہے تو مجھے امید ہے کہ یہاں پہ میری جو ہے انکوائری سٹارٹ کروائی جائے گی نیب آفیشلز کے خلاف, اور جو لوگ اس میں انوالو تھے, جو اس ویڈیوز کے بینیفیشری تھے, سب کے خلاف. اوکے اوکے, سو طیبہ اسی جو آپ کی اپلیکیشن ہے جو آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو لکھی ہے, اس میں آپ نے ابھی بھی کہا ہے کہ نیب جو ہے وہ آپ کو تھریٹ کر رہا ہے, کہ یعنی ایک طرح سے بلیک میل کر رہا ہے کہ مزید کیسز آپ پر بنائے جا سکتے ہیں. کیا آپ نے ایسا کیا ہے؟ نیب کو کیوں خطرہ ہے اب بھی آپ سے, اور کون تھریٹ کر رہا ہے اب آپ کو؟ کیونکہ دیکھیں جو اس مبینہ ویڈیو کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ سابق چیئرمین نیب کے حوالے سے ہے, وہ تو اب جا چکے ہیں. جی میڈم, مجھے ابھی بھی مجھے خطرہ ہے, مجھے لائف تھریٹس دیے جا رہے ہیں, مجھے ڈفرینٹ طریقوں سے تنگ کیا جا رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو پنجاب پولیس ہے, اسپیشلی چنیوٹ کی پولیس, تو اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ لوگوں کو وکٹمائزیشن کرنے کے لیے. اور مجھے وہ بلا شبہ چلے گئے ہیں, چیئرمین نیب نہیں ہے, لیکن ابھی بھی وہ ایک سیٹ پہ بیٹھی ہیں اور وہ مسنگ کمیشن میں, اور مجھے تو یہ بھی ڈر ہے کہ کسی دن مسنگ کمیشن کی جو لسٹ ہے اس لسٹ میں ایک میرا نام بھی نہ آ جائے. اوکے, میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی اسی اپلیکیشن میں آپ نے کہا ہے کہ آپ کو اگر طلب کیا گیا تو آپ مزید ایویڈنس لے کر سامنے آئیں گی. وہ ایویڈنس کس کے خلاف ہے, کون ہے اس ویڈیو یا وہ آڈیو ہے, آل دس رائٹ آفٹر اے ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. ان فوکس میں آج ہمارے ساتھ ہیں طیبہ گل, جو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جو ویڈیو اسکینڈل کے حوالے سے ان کا نام منظر عام پر آیا, اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی طرف انہوں نے رخ کیا ہے. کہتی ہیں کہ ہر طرح کے فورم پر وہ جائیں گی جب تک ان کو انصاف نہیں مل جاتا. طیبہ, جو آپ کی اپلیکیشن ہے اس میں ٹورڈز دی اینڈ آپ نے یہ کہا ہے that your application may be accepted, applicant may be summoned for the appearance before the honorable committee, summon the above said culprits, initiate proceeding against mentioned person as per law of land and honorable committee rule, اور طلب کیے جانے پر آپ جو ہیں وہ شواہد بھی پیش کریں گی. میں جاننا چاہوں گی کہ مطلب یہ شواہد other than those جو کہ منظر عام پر آئے, یا اور کسی کے خلاف ہیں, یا انہی کے خلاف ہیں جن کا ذکر آپ نے پہلے کیا؟ جی, وہ سارے شواہد جو ہے وہ نیب کے خلاف ہیں, جو میرے پہ کیس بنے اس کے خلاف ہے, جو چیئرمین کو بلیک میل کیا جاتا رہا اس چیز کے, ہر چیز جو میں بولتی رہی ہوں جس کو کہتا ہے کہ الزام لگایا جاتا ہے, ان الزامات کی ساری تصدیق
کے لیے میرے پاس سارے شواہد ہیں جو میں کمیٹی میں پیش کر سکتی ہوں اگر وہ مانگیں گے تو. اچھا تو مجھے یہ بتائیے گا طیبہ کہ آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی کہ مریم نواز صاحبہ نے کچھ روز قبل جو ہے وہ ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ طیبہ گل کو جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں حبس بیجا میں رکھا گیا اور پھر ان سے یہ ویڈیوز حاصل کی گئیں. کب رکھا تھا آپ کو حبس بیجا میں پرائم منسٹر ہاؤس میں؟ جب یہ ایک چینل کے آنر تھے ان کو اریسٹ کیا گیا تھا. وہ میرا خیال ہے ان کو اس چیز کا ڈاؤٹ ہو گیا تھا کہ شاید ان کو ویڈیوز دی گئی ہیں یا کچھ لنک ہے ہمارا. اس ڈیورنگ میں ہمیں وہاں پہ رکھا گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اور بھی ویڈیوز ہے, اگر کوئی ڈیٹا ہے جو آپ نے ان کو دیا ہے جو ہمارے اگینسٹ یوز ہو سکتا ہے تو وہ ہمیں دیں. کیونکہ آپ نے تو کہا نا کہ سٹیزنز پورٹل پہ آپ نے سب کچھ اپلوڈ بھی کر دیا تھا, رائٹ؟ سب کچھ نہیں کیا تھا. میں نے کچھ اسکرین شاٹس اور اپنی ہیرسمنٹ کے بارے میں تھوڑا سا لکھا تھا کہ مجھے یہ تنگ کیا جا رہا ہے, ہیرس کیا جا رہا ہے, اور اگر مجھے آپ بلانا چاہیں تو میں پورے ثبوت دوں گی. میرے پاس ویڈیوز ہیں, ان ویڈیوز کے کچھ اسکرین شاٹس میں نے ساتھ لگائے تھے. اچھا, سو حبس بیجا میں اف آئی مے آسک کتنے روز آپ کو رکھا گیا؟ 1 مہینہ اور 15 سے 16 دن. 1 مہینہ 15 سے 16 دن, یعنی 1 month and 15 days you are saying? 15 days. 15 days. اور اس اسنا میں آپ کے جو شوہر ہیں وہ کوٹ لکھپت جیل میں تھے؟ نہیں, وہ تب باہر آ چکے تھے اور یہ اس کے بعد کی بات ہے. ہم دونوں کو رکھا گیا تھا, مجھے اور میرے شوہر کو. میری اطلاعات کے مطابق آپ کی جب یہ سارا ویڈیو کا معاملہ ہوا تھا تو اس کے بعد جھنگ میں آپ کی ملاقات جو ہے آپ دونوں کی نیب کے اعلیٰ عہدے داران سے بھی ہوئی تھی. از دیٹ ٹرو؟ جی, اٹس ٹرو. اور وہ کس سلسلے میں ہوئی تھی ملاقات؟ نادیہ, وہ لوگ آئے تھے میرے پاس, انفیکٹ چیئرمین نیب صاحب نے بھیجے تھے. چیئرمین نیب صاحب خود بھی آئے تھے. پہلے انہوں نے ایک اسپوکس پرسن بھیجا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جو مجھے عمران خان صاحب ہیں وہ بلیک میل کر رہے ہیں اور میرے ساتھ آپ صلح کریں, مجھے ایفیڈیوٹ دیں اور اس کے بدلے میں اوپن ہو جاؤں گا. مجھے جو یہ خلاف یوز کر رہے ہیں اپوزیشن کے خلاف, میں وہ یوز نہیں ہوں گا اور میں ان کے بھی جو کیسز ہیں وہ بھی کھول سکتا ہوں. لیکن میرا ان سے ایک ہی تقاضا تھا کہ اگر مجھے پہلے انصاف دیں, اور جب تک مجھے انصاف نہیں ملتا, میرے کیسز ختم نہیں ہوتے اور جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کو سزا نہیں ملتی, میں آپ کے ساتھ صلح نہیں کر سکتی. اچھا, تو یعنی وہ راضی نامے کے لیے آئے تھے, لیکن اس وقت جو آپ اس صلح کے حوالے سے بتا رہی ہیں, اس میٹنگ کی جو آپ بیان کر رہی ہیں, دیٹس اے ویری سیریس ایلیگیشن طیبہ. مطلب یو مے ہیو ٹو پروو اٹ ان دا کورٹ آف لا کہ انہوں نے آپ سے یہ کہا ہو کہ سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے چیئرمین نیب کو استعمال کر رہے ہیں. مطلب ڈو یو ہیو اے ریکارڈنگ آف دیٹ کہ مطلب انہوں نے باقاعدہ آپ سے یہ بات کہی ہے؟ کیونکہ یہ تو اپوزیشن کی, اس وقت کی اپوزیشن کی یہ شکایات تھیں اور یہ پروف کرنا ہوتا ہے پھر انسان کو. جی نادیہ, میرے پاس ہر چیز کی تصدیق کے لیے ویڈیوز بھی ہیں اور پورے شواہد ہیں, اور میں بغیر شواہد کی کوئی ایسی بات نہیں کری, کیونکہ مجھے پتا ہے اگر مجھے کسی فورم پہ یہ چیز ثابت کرنی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی اور وہ میں ثابت کروں گی. یعنی آپ یہ ثابت کر سکیں گی کہ چیئرمین نیب نے باقاعدہ اس بات کی کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا اس وقت کے پرائم منسٹر نے اپنے مخالفین کے خلاف, اس ویڈیو کو لے کے انہیں بلیک میل کر رہے تھے. آپ خود نادیہ, آپ خود دیکھیں میری ویڈیوز آنے کے بعد بینیفیشری کون رہا ہے. اپوزیشن کو تو اوپر نیچے اریسٹ کرنا شروع کر دیا گیا. میرا پرسنلی کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, میں صرف آپ کو ویڈیوز کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہی ہوں کہ میری ویڈیوز کا بینیفیشری عمران خان صاحب رہے. ان کے معلوم جبہ والا کیس اوپن تھا, ہیلی کاپٹر والا کیس اوپن تھا, اور بھی بے شمار کیسز تھے. جب چیئرمین نیب نے ایک پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا تھا کہ مجھے حکومت بلیک میل کر رہی ہے. 19 تاریخ کو یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی اور 23 مئی کو یہ ویڈیوز آؤٹ ہو گئی. اس کے بعد ایک بھی اریسٹ مجھے دکھائیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کسی کی ہوئی ہو. 2019 کی آپ بات کر رہی ہیں, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ 2019 ہے نا؟ جی, میں 2019 کی بات کر رہی ہوں. جی اوکے. سو مریم نواز صاحبہ سے اب تک آپ کی کوئی ملاقات ہوئی اس سلسلے میں؟ نہیں, بالکل نہیں, میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی.
کیونکہ جس طرح سے انہوں نے ٹویٹ کیا, آپ کا ذکر کیا, تو میں نے کہا کہ شاید آپ نے اس فورم کو بھی ایکسرسائز کرنے کی, کیونکہ وہ بھی ایک خاتون ہیں اور ہراسمنٹ کے حوالے سے آپ اپنی اس پوری جنگ کو لڑ رہی ہیں, تو شاید آپ کی ملاقات ہوئی ہو. نادیہ, میں بھی اسی تکلیف سے گزری ہوں جن سے مریم نواز گزری ہیں. ان پہ بھی کیمرے لگائے گئے تھے, مجھ پہ بھی کیمرے لگائے گئے, میری ویڈیوز بنی, میں وہ ساری چیز کی گواہ ہوں. انہوں نے بھی یہ چیز کہی تھی اور میں بھی یہ چیز خود دیکھ کے ایکسرسائز کر کے آ چکی ہوں. اس وجہ سے میں ایز اے فیمیل, اور وہ بھی عورت ہیں, تو میرا خیال ہے وہ چیز سمجھتی ہیں, تو میں ان سے یہ انصاف کی اپیل کروں گی. یہ بھی کہوں گی کہ اب ان کی گورنمنٹ ہے تو وہ اس میں میرا ساتھ دیں گی انشاءاللہ, اور اس میں انکوائری کروائیں گی بس. لیکن میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی. اوکے, سو طیبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور مریم نواز صاحبہ نے بھی لگ بھگ اسی کا ذکر بھی کیا تھا جب ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. شی ریپیٹڈ دس جس وقت شیریں مزاری صاحبہ کو ابھی کچھ روز قبل جو ہے وہ جو لانگ مارچ کا دن تھا پاکستان تحریک انصاف کا, اس وقت جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا, پھر ان کی ایک پریس کانفرنس ہوئی, اس میں انہوں نے نیب کا ذکر یا اپنے ساتھ ہونے والی جو زیادتیاں ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا تھا. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے ڈیپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کو بھی ایک ایپلیکیشن دی تھی, اور اس میں آپ نے یہ سیریس الزامات عائد کیے تھے نیب پر کہ زیر حراست خواتین جو ہیں ان کی باقاعدہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, رائٹ؟ جی, تو سلیم بالکل ایسا ہے, ویڈیوز بنائی جاتی ہیں. اور جی کہیے. ان کو میں نے اپلیکیشن دی تھی اور یہ میں نے کہا تھا کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, لیکن وہ بھی میرا خیال ہے ردی کی ٹوکری میں چلی گئی, یا اس پہ, کیونکہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس چیز میں جاتی. اور نیب تو ان کا اپنا اس کو یوز کر رہے تھے ادارے کو اپنے مقاصد کے لیے. اور میں اس چیز سے گزری ہوں نادیہ کہ میرے اوپر کیمرے لگائے گئے, میری ویڈیوز بنی, لیکن بعد میں جب یہ پوائنٹ میں نے اٹھایا اور میڈیا پہ یہ چیز آئی, میں نے بتایا کہ کیمرے لگائے گئے ہیں, تو یہ بھی مجھے بتایا گیا کہ نیب نے وہ ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کی. ڈی جی نیب سلیم شہزاد صاحب نے وہ پوری ویڈیوز جو تھی میرے اریسٹ کی, میری انویسٹیگیشن کی, وہ ساری ڈیلیٹ کروائیں ڈپارٹمنٹ سے. اوکے, بہت سارے کیسز بھی آپ لوگوں پر بنائے گئے تھے, پھر آپ کی لاہور احتساب عدالت سے بریت بھی ہوئی, ڈیفیمیشن کا بھی آپ کے اوپر کیس تھا, مزید ریفرنسز بھی فائل کیے گئے تھے آپ پر, یہ سب باتیں سامنے آئی تھیں. لیکن اف آئی جسٹ ٹیک یو بیک, بیکاز ظاہر ہے کہ اب آپ اس چیز کو دوبارہ سے آپ نے اٹھایا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں, لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ طیبہ گل کی نیب چیئرمین سے ملاقات کیسے, پہلی مرتبہ, اور کیوں ہوئی تھی, کس سلسلے میں ہوئی تھی؟ میری چیئرمین صاحب سے پہلی ملاقات کمیشن میں ہوئی تھی, اور اس کے بعد ان کو میں نے ایک اپلیکیشن دی تھی, مسنگ کمیشن کے چیئرمین تھے, اس ڈیورنگ میں وہ نیب چیئرمین تعینات ہو گئے. ان کے بعد میں ان کو چیئرمین نیب کے آفس میں جا کے ملی, کھلی کچہری میں بھی ملی, اور اس کے علاوہ وہ مجھے باہر بھی کئی جگہوں پہ بلاتے رہے کہ جو میں نہیں گئی. اوکے, پھر یہ ویڈیو بنانے کا معاملہ, مطلب یہ پہلی مرتبہ ملاقات آپ کی بتا سکیں یہ کس ایئر میں ہوئی تھی؟ 2017 23 مئی کو یہ ویڈیوز منظر عام پر آتی ہیں. تو یہ ویڈیوز کس سال کی ہیں؟ جی بالکل, یہ ویڈیو 2017 اور 18 کی ہیں. 2017 اور 18 کی ہیں. اور پھر آپ نے سٹیزنز پورٹل کے اوپر اس کی کمپلین کی. اس سے قبل, یعنی سٹیزنز پورٹل سے پہلے آپ نے کہیں کسی فورم پر اپنی کوئی کمپلین درج نہیں کرائی تھی؟ نہیں, بالکل نہیں. ایون میرے پہ ریفرنس بنایا گیا, مجھے جیل میں رکھا گیا. میرے ہسبینڈ تھے, جب میں بیل آؤٹ ہو کے باہر آئی اور یہ ویڈیوز آؤٹ ہوئیں, اس وقت یہ کیمپ جیل لاہور میں تھے, تو وہاں پہ ایک ڈپٹی تھے ابو بکر عبداللہ, انہوں نے ان کے اوپر 2 کلو چرس بھی ڈالی اور ان کو پنشمنٹ سیل میں بند کیا. اور اس کے بعد وہ ابو بکر عبداللہ کو کافی نوازا گیا, ان کو کافی ساری مراد دی گئی اس وجہ سے. اور مطلب بے شمار مظالم تھے جو ہم پہ کیے گئے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں. میرے اوپر ایک پوری ہسٹری بنائی گئی, میرے اوپر ایف آئی آرز دی گئی. میں کلاس اسٹوڈنٹ تھی اور میں اس وقت پڑھ رہی تھی, مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا. اور اس کے بعد میں جو ہے وہ پوری لاء کمپلیٹ کیا, اور میں خود, کیونکہ ایک منیر بھٹی صاحب ہیں پنجاب بار کے, وہ ممبر بھی ہیں, انہوں نے ہمارا ریفرنس فائٹ کیا تھا لاہور میں. اس کے علاوہ کوئی لائر میرے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں خود قانون پڑھوں, میں اس لاء کی اسٹوڈنٹ ہوں, اب بھی میں سیکھ رہی ہوں, اور میں اپنے کیسز خود لڑ رہی ہوں.
اپنے کیسز بھی آپ خود لڑیں گے. طیبہ, جب یہ ویڈیو کا سارا معاملہ ہوا ہے, آپ نے کہا کہ 2017 میں پہلی بار آپ کی ملاقات ہوئی ہے, اور ظاہر ہے پھر اس کے بعد یہ ملاقات جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے وہ منظر عام پر آئی. ڈڈ یو ناٹ تھنک ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ آپ نے کہا ابتدا میں اس پروگرام کے کہ آپ نے یہ ویڈیوز لیک نہیں کی تھیں, آپ نہیں چاہتی تھیں کہ یہ ویڈیوز آئیں, آپ نے تو اس وقت کے پرائم منسٹر جو عمران خان صاحب تھے ان سے انصاف کی طلب کے لیے سٹیزنز پورٹل کے اوپر کچھ ڈالا تھا. سو بٹ یو ڈو انڈرسٹینڈ کہ ڈائریکٹلی تو پرائم منسٹر سٹیزنز پورٹل کو نہیں دیکھتے, یو نو اٹ گوز تھرو اے سیریز آف پیپل اور پھر ان کے اوپر پٹ اپ ہوتا ہے, تو ظاہر ہے وہاں سے تو لیک ہو سکتی ہے. یو کانٹ سے کہ عمران خان صاحب نے ہی اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کر کے اور ریلیز کیا. میں اس لیے ایسا کہہ سکتی ہوں کیونکہ جب میں نے پورٹل پہ کمپلین کی اس کے بعد گورنمنٹ کے لوگوں کی, مطلب 10 مئی کو میں نے پی ایم پورٹل پہ کمپلین کی تھی, ٹھیک ہے. 13 مئی سے میرے ساتھ حکومت کے جو اعلیٰ عہدیدار تھے ان کے رابطے شروع ہو گئے تھے, ٹھیک ہے. اور 23 مئی کو جب یہ ویڈیو میری کنسنٹ کے بغیر آن ایئر کر دی, میرے کنسنٹ کے بغیر انہوں نے اس کی تردید بھی چلا دی, اور اس میں جو ہے مجھ سے اعظم خان صاحب بھی ملے تھے, پی ایم صاحب بھی ملے تھے, اور انہوں نے مجھ سے ویڈیوز اور بھی مانگی تھی, اور مجھے یقین دہانی کروائی گئی کہ میڈم آپ پریشان نہ ہوں, آپ کو انصاف دیا جائے گا. لیکن اس کا انصاف یہ ہوا کہ میں آج کے دن تک دھکے کھا رہی ہوں, اور انہوں نے اپنے کیسز میں فائدے اٹھائے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ عدلیہ کے حوالے سے, کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اب آپ ہائی کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹانے جا رہی ہیں. نادیہ انشاءاللہ مجھے امید پوری ہے, کیونکہ جس کورٹ میں ان کے خلاف میں نے پیٹیشن لگائی ہے انہی جج نے میرا ایکویٹل آرڈر ٹائپ کیا تھا, اور انہوں نے وہی ایکویٹل آرڈر اگر آپ دیکھیں جس کا میں نے حوالہ بھی دیا ہے پی ایس سی کی اپلیکیشن میں, تو وہ پورا ان کے اوپر چارج شیٹ بنتی ہے نیب کے اوپر, تو اسی کو بیس بنا کے میں نے ان کے خلاف پٹیشن لگائی. انشاءاللہ اسد علی صاحب ایک آنیسٹ جج ہیں, اور مجھے امید ہے, اور اس کے علاوہ اللہ سے بھی امید ہے کہ مجھے انصاف ملے گا. اور ہائی کورٹ کے علاوہ اگر مجھے ہائی کورٹ سے بھی نہیں ملا تو سپریم کورٹ تک جاؤں گی اگر میں زندہ رہی اور مجھے وہاں جانے دیا گیا. تو آپ کہتی ہیں طیبہ کہ آپ نے بہت فیس کیا, آپ کے خاندان نے فیس کیا اس سارے معاملے کے بعد, اینڈ یو اسٹل وانٹ ٹو فائٹ دس کیس, اور ابھی بھی جبکہ اس ایپلیکیشن میں بھی آپ کا ذکر ہے کہ یو نو یو اسٹل آپ کو خطرہ ہے نیب سے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ایک اور مشکل میں داخل ہونے کے لیے مطلب اپنے آپ کو تیار کر رہی ہیں؟ نادیہ مجھے بہت ڈرایا گیا. مجھے جب جیل میں یہ لے کے گئے تھے تو اس وقت میں, ہم سمجھ سکتے ہیں طیبہ کہ بہت پریشر میں آپ ضرور وقت گزارا ہوگا, اور آپ نے اس کا ذکر بھی کئی فورمز کے اوپر کیا ہے کہ ریفرنسز بنانا, اینڈ آئی ایم شیور اٹ ہیز ناٹ بین این ایزی ٹاسک فار یو ٹو فائٹ آل آف دس. لیکن اگر آپ سمجھتی تو نادیہ میں اتنی مشکلات سے گزری ہوں کہ انہوں نے خود میرا ڈر نکال دیا ہے. میں ایک لڑکی ہو کے وہ جنگ لڑ رہی ہوں کہ جو میرا خیال ہے کہ اس سسٹم میں ایک مرد بھی نہیں لڑ سکتا, تو وہ ڈر میرا نکل چکا ہے. میں نے ایک پوری رات قبرستان میں گزاری تھی جس رات انہوں نے میرے اوپر ریڈ کیا تھا, جب اسلام آباد میں 3 FIRs ہوئی تھی میرے پہ ایک ہی دن میں. تو آئی جی اسلام آباد میں میرے اوپر ریڈ کیا تھا, تو وہ ان سے بچ کے میں پوری رات اسلام آباد ایک قبرستان میں کھڑی رہی تھی اکیلی. اس رات سر میرے سارے ڈر نکل گئے تھے, اور اب مجھے ڈر نہیں لگتا خدا کی ذات کے علاوہ. اوکے, میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں. یہ وہ آتے ہیں جو کہ آپ کر رہی ہیں, لیکن بہت سارے الزامات جو ہیں وہ طیبہ پر بھی لگائے گئے. رائٹ آفٹر دس بریک ذرا اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. ویلکم بیک. ان فوکس میں ہمارے ساتھ ہیں طیبہ گل صاحبہ, جو متاثرہ خاتون ہیں, جسے یہ کہا جائے کہ نیب کے حوالے سے ان کے پاس یہ کہتی ہیں کہ بہت سا مواد بھی موجود ہے. نیب کے سابق چیئرمین کے حوالے سے ان کے الزامات ہیں کہ ان کو ہراساں کیا گیا, اور اس سب کے بعد جس قسم کی ان کی زندگی گزری ہے, طیبہ پرعزم بھی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ وہ ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گی تاکہ ان کو انصاف جو ہے وہ میسر ہو. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی طیبہ, بیفور وی گو ٹو آل دی ایلیگیشنز جو آپ لوگوں پر لگائے گئے, لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اب تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو درخواست آپ نے داخل کرائی, اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ نور عالم صاحب نے بھی میڈیا پر اس حوالے سے اس کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ بالکل طلب کیا جائے گا. ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ جب رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. لیکن کیا باضابطہ طور پر آپ کو ابھی تک بتایا گیا ہے کہ کب آپ کو طلب کیا جائے گا؟ کوئی کانٹیکٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے آپ کو کیا گیا ہو؟
نہیں نادیہ، ابھی تک مجھے وہاں سے کوئی لیٹر یا کوئی کال موصول نہیں ہوئی، اور ابھی کچھ دن ہے، امید ہے کہ کال آ جائے گی، اگر ان کو بھی روک نہیں دیا گیا تو۔ ان کو بھی روک نہیں دیا گیا، خیر انہوں نے تو آن ریکارڈ کہا ہے، اور یہ تو وہ جی اس وقت حکومت میں وہ لوگ بیٹھے ہیں یا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو کہ سابق نیب چیئرمین پر بالکل ایسے الزام عائد کرتے آئے ہیں۔ جی اوکے، اب آتے ہیں طیبہ نادیہ، مجھے جی۔ ابھی سے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ پی ایس سی میں نہ جائیں، اور امید ہے کہ ان پہ بھی ایسا کوئی پریشر نہیں ہوگا اور وہ مجھے بلائیں گے اور میرے ساتھ انصاف ہوگا، وہاں پہ میری بات سنی جائے گی اور وہاں پہ فیصلہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو ابھی سے پریشر کیا جا رہا ہے اور آپ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، میں جاننا چاہوں گی کہ یہ پریشر جی جو ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں وہ کس طرح سے کیے جا رہے ہیں جی اور کون کر رہا ہے؟ یہ مجھے اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ مجھے ایک تو پولیس اسٹیشن سے، کیونکہ پنجاب پولیس تو مطلب سب ایسے نہیں ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، اسپیشلی چنیوٹ پولیس اور اس کے علاوہ جھنگ کی پولیس ہے، اور کچھ اور لوگ ہیں جو مجھے کالز کرتے ہیں، فیملی کو کال کرتے ہیں، کسی بھی مطلب ڈفرینٹ قسم کی دھمکیاں لگاتے ہیں کہ آپ کو اٹھا لیں گے، لے جائیں گے، اس طرح کا۔ اس کے علاوہ نیب کی طرف سے پریشر ہے کہ آپ وہاں پہ مت جائیں کمیٹی میں، اور نیب کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ اچھا، جو پولیس کا پریشر ہے جو آپ نے جس کا ذکر کیا، میں اس لیے تھوڑی حیران ہوں کہ اب جی تو حکومت بھی جی تبدیل ہو گئی، اس وقت تو حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت سی ایم ہیں، جی تو پولیس جو ہے ان کی کابینہ اٹس انڈر ہم، تو یو مسٹ کانٹیکٹ، یا آپ نے جی کوئی کانٹیکٹ کیا ہے پنجاب حکومت کو اس حوالے سے کہ پولیس آپ کو ہراساں کر رہی ہے؟ نہیں، انشاءاللہ میں اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں گئی تو وہاں پہ میں ضرور بات کروں گی کہ مجھے لائیو تھریٹس ہیں اور مجھے ہراساں کیا جاتا ہے، اور میں انٹیریئر منسٹر صاحب سے اور سی ایم صاحب سے یہ بات کروں گی کہ اس چیز کا نوٹس لیں اور دیکھیں کہ مجھے کیوں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور پنجاب پولیس کو اب کون میرے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ اوکے، جب میں ایک ذیلی سوال اس سے بنتا ہے بیفور آئی کم ٹو آل دی ایلیگیشنز آن یو، کہ جی یہ جو ویڈیو بنانے کا معاملہ جی تھا یا آڈیو ٹیپ کرنے کا معاملہ تھا، یہ طیبہ گل نے کیا سوچ کر کیا تھا؟ نادیہ، میں نے یہ بات پہلے اپنے شوہر کو بتائی کہ مجھے جو ہیں چیئرمین صاحب اس طرح سے میسیجز اور کالز کر رہے ہیں، تو وہ مانے نہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اگر میں کسی اور کو یہ بات کروں گی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مانے گا، کیونکہ میری اپنی فیملی میرے پہ یقین نہیں کر رہی۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے وہ ریکارڈنگز کی، لیکن اس چیز کا میرے ہسبینڈ کو پتہ نہیں تھا، اور وہ ریکارڈنگز میں نے اپنے پاس سیو رکھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے چیئرمین صاحب سے جب میری لاسٹ ٹائم بات ہوئی، ان کو میں نے کہا کہ آپ مجھے تنگ نہیں کریں، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو میں جو ہوں یہ اپنے شوہر کو دکھاؤں گی۔ انہوں نے یہ کہا کہ تم جانتی نہیں ہو میں نیب چیئرمین ہوں اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تب میں نے ان سے کہا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے وہ اٹھا کے اسلام آباد سے اٹھا کے لاہور نیب میں لے گئے۔ اور آپ نے کہا کہ آپ نے ویڈیوز جو ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی، یعنی کہ اس لمٹ تک بھی شیئر نہیں کی تھی، ان کو جی بھی یہ ان سارے معاملات کے بعد پتہ چلا کہ طیبہ گل کی بنائی ہوئی ویڈیوز جو ہیں وہ سرفس کر گئی ہیں؟ جی بالکل ایسے، جب یہ جیل میں تھے تب میں نے ان کو بتایا تھا کہ اس طرح سے یہ سارا انتقامی کارروائی ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا کہ تم یہ جو ہے انصاف پورٹل، سٹیزن پورٹل پہ جا کے انصاف مانگو، وہاں پہ ڈالو، کیونکہ اور کہیں پہ دو گی تو وہ غلط ہوگا اور یہ وائرل ہو جائیں گی۔ لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ سٹیزن پورٹل پہ دینے کے باوجود بھی یہ وائرل ہو جائیں گی۔ اوکے، آپ پر الزام یہ عائد کیا گیا کہ آپ پر اور آپ کے ہسبینڈ پر کہ آپ کا تعلق اس گروہ سے ہے جو جان بوجھ کر ویڈیوز اور آڈیوز جو ہے وہ بناتا ہے تاکہ جو ہے وہ بلیک میل کر سکے اور لوگوں کو ریلیف دلوا سکے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ترجمان کی جانب سے جب اس وقت آیا تھا تو یہ تھا کہ ڈکیتی کے اور اس طرح کے سارے الزامات بھی آپ پر آئے تھے۔ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ حساس ادارے اور نیب آفیشلز کے گارب میں آپ لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں، لوگوں کو ڈرانا، دھمکانا، بلیک میل کرنا، ان کی ویڈیوز بنانا۔ نادیہ، پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ گروہ تھا تو وہ دو بندوں کا تو گروہ ہو نہیں سکتا، پکڑا گیا صرف مجھے اور میرے شوہر کو۔ اگر اس میں انٹیلیجنس ادارے تھے اور پولیس انوالو تھی اور سارے نیب انوالو تھی تو وہ کیا اتنے ہی
گئے گزرے ادارے تھے کہ وہ پورا گروہ نہیں پکڑ سکے. یہ صرف انہوں نے میرا امیج خراب کیا. ایک یک طرفہ جو ہے وہ ایک سٹوری چلائی گئی صرف نیب اپنی فیس سیونگ کرنے کے لیے اور چیئرمین نیب کو بچانے کے لیے. میرے اوپر الزامات لگائے گئے, میرے اوپر ڈفرینٹ سٹیز میں ایف آئی آرز دے کے میری ایک ہسٹری بنائی گئی, اور اس سے پہلے میرے اوپر ایف آئی آرز کیوں نہیں تھی. اور اگر میں ڈکیتی کر رہی تھی یا کچھ ایسا کر رہی تھی تو میرا خیال ہے سزا دینی چاہیے تھی. مجھے اتنا باعزت بری نیب کی عدالت سے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اگر ریفرنس اتنا ہی اسٹرانگ تھا, صرف 2 کروڑ کا ریفرنس جو کہ نیب کے اپنے اس میں نہیں آتا تھا کہ وہ مطلب یہ ریفرنس بنائے, ان کو کم از کم 20 کروڑ سے اوپر جانا چاہیے تھا. تو راتوں رات بھاگم بھاگ انہوں نے ادھر ادھر سے پکڑ کے لوگ پلانٹ کر کے میرے اوپر 2 کروڑ کا ریفرنس مشکل سے بنایا, اور باقی کچھ بھی وہ ثابت نہیں کر سکے. تو یہ صرف الزامات ہی تھے جو صرف الزامات بن کے ہی رہ گئے. طیبہ, آپ سمجھتی ہیں, آخر میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو انصاف ملے گا؟ ڈو یو ریئلی فیل کہ آپ کو ملے گا؟ کیونکہ آپ نے اس حکومت سے بھی آپ نے امید لگائی بیٹھی ہیں, آپ نے مریم نواز سے بھی امید لگائی ہے, کیونکہ آپ کہتی ہیں کہ انہوں نے بھی نیب کو فیس کیا ہے. بالکل نادیہ, مجھے اپنی عدلیہ سے انصاف کی پوری امید ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف ملے. اور باقی میں حکومت سے بھی اپیل کروں گی, اور جتنے لوگ اس میں انوالو تھے مجھے بلیک میل کرنے میں, میرا جو کہتے ہیں کہ میں بلیک میل کرتی رہی ہوں, الٹا یہ لوگ مجھے بلیک میل کرتے رہے ہیں. جو ویڈیوز ان کو میں نے امانت کے طور پہ دی, امانت میں خیانت کے جو ملزمان تھے ان کو سزا دی جائے. نیب آفس میں میرے ساتھ کیا ہوا, جو مردوں نے مجھے انویسٹیگیٹ کیا, میرے اوپر ویڈیوز بنائی گئی, جو بھی میرے ساتھ ہوا, وہ پوری ٹیم کو میں سزا دلوانا چاہتی ہوں. اور انشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف ملے, اور امید ہے کہ ملے گا. اور عدلیہ سے مجھے پوری امید ہے, ہائی کورٹ سے ملے گا, ہائی کورٹ سے نہیں ملے گا تو میں سپریم کورٹ جاؤں گی, ہر فورم پہ جاؤں گی. اور یہ جنگ میں 3 سال سے لڑ رہی تھی, میڈیا پہ اب یہ چیز آن ایئر گئی ہے, لیکن میں یہ چپ نہیں بیٹھی تھی, یہ میں لڑ رہی تھی, صرف میڈیا خاموش کروا دیا گیا تھا. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان صاحب نے یہ چیز بھی سامنے نہیں آنے دی کہ ایک عورت ان کے مدینے کی ریاست میں ان کے انصاف کے لیے جگہ جگہ دھکے کھا رہی ہے, اور در کے دھکے کھا کے, لیکن اس کو انصاف نہیں ملا. بہت بہت شکریہ طیبہ گل صاحبہ فار شیئرنگ یور اسٹوری ود اس. ہم نے بڑی کوشش کی تھی کہ جس وقت آپ سے آپ کی ساری باتیں پوچھی جائیں, اسی طرح جو سابق چیئرمین نیب ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب, ان سے ان کا موقف لیا جائے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ اویلیبل نہیں تھے. ہم پھر بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ ان کا ورژن بھی سامنے آنا چاہیے. بہرحال پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اگر یہ کہتی ہے کہ وہ ان کو باقاعدہ طور پر طلب بھی کرے گی, تو اس وقت بھی ظاہر ہے وہ اپنا پورا موقف اس کمیٹی کے سامنے دے سکتے ہیں. لیکن بہرحال طیبہ گل صاحبہ نے جس طرح سے اپنی پوری سٹوری بیان کی, اب تو یہ جو رائٹ فورم ہے اور یہ کہتی ہیں کہ ان کے پاس ایویڈنس ہے, ان ایویڈنس, ان شواہد کی بنیاد پر اس کیس کو وہ آگے لے کر جا سکتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.